हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम इससे का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सीन में देखा था कि जान जो कि ईवो के कहता है, अभी इसी वक्त मेरे सामने अपने कपड़े उतारो। ईवो शॉक हो जाता है और कहते हैं क्या। और जान जो कि ईवो को देखने लगता है और जान कहता है ये कपड़े अभी पहनने हैं तो उतारो भी। ईवो कहते हैं वो आपके सामने। जान कहते हैं हाँ, मेरे सामने। और वैसे भी मुझसे क्या छुपाना खुद को, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना ईवो जो कि जान की तरफ शॉकिंगली देखता है। और ईवो कहता है मैं आपसे प्यार नहीं करता, मैं आपसे कोई प्यार नहीं करता। और मेरे शिचन का बहुत जल्दी आएंगे, वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे। जान जो कि ईवो की तरफ देख रहा है, पागलों की तरह देखता है और ईवो की तरफ आईब्रो रेस करते हुए कहते हैं अच्छा, तो मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारे शिचन का कब आते हैं। ईवो को वो कहता है चलो कपड़े उतारो। ईवो जो कहते हैं नो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आप अपने कपड़े अपने पास रखिए, मैं इन गीलों कपड़ों में ठीक हूँ। जान जो कि कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम मेरी बात नहीं मानोगी। ईवो कहते हैं नो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो जान जो कि अपनी पैंट का बेल्ट ओपन करता है और बेल्ट निकालते हुए उसके उस लोहे वाली जगह को जो हुक होती है उसे नीचे कर देता है और ईवो की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है उतारोगे या नहीं। ईवो जो देखता है और ईवो की सांसें तेज़ हो जाती हैं। ईवो को लगता है कि ये पर्सन मुझे फिर मारेगा। ईवो पीछे होते हुए कहते हैं नो, ऐसा नहीं करूँगा, मैं क्यों अपने कपड़े। लेकिन जान जो कि सिर्फ गुस्से में ईवो को देखता है और जान जो कि आगे बढ़ते हुए कहता है मैं आखिरी दफ़ा पूछ रहा हूँ, उतार रहे हो या नहीं। ईवो डरता है और कहता है मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज़। जान कहता है मैंने सिर्फ ये पूछा है, उतारोगे या नहीं। ईवो डर से रोने लगता है क्योंकि उसे मार खाने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ईवो ने अपनी लाइफ में कभी भी किसी से भी मार नहीं खाई थी, यहाँ तक कि उसके शिचन का ने तो उसे बहुत प्यार से पाला था। जान जो कहता है आखिरी बार पूछ रहा हूँ मैं। ईवो रोते हुए कहते हैं प्लीज़ 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 ऐसा मत कीजिए, मुझे सर्दी हो रही है और ऊपर से मेरे कपड़े भी गीले हैं। जान कहता है अब बस बहुत हो गया और जान ईवो की तरफ आगे बढ़ने लगता है और बेरहमा की तरह उसका हाथ खींच लेता है और उसे बेल्ट से मारने लगता है। ईवो की कमर और बम में बहुत बुरी तरीके से मारता है वो। ईवो को 3-4 ही बेल्ट लगते हैं तो ईवो रोने लगता है और ईवो कहता है प्लीज़ नहीं मारो, प्लीज़ मत मारो, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। और जान जो कि उसे बार बार मारने की कोशिश कर रहा था, जान अपना हाथ रोक लेता है क्योंकि जान को पता था ईवो इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब जान कहता है तो उतारो। ईवो कहता है नो, मैं नहीं करूँगा। जान जो कि सोचता है कि ईवो बस 1-2 बेल्ट खाने के बाद ही मान जाएगा उसकी बात को और अच्छे से उसे फॉलो करेगा, लेकिन जान बिल्कुल गलत था। ईवो उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानता और ईवो रोता है और कहता है भले तुम मुझे मार ही दो, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। जान अब उसकी तरफ गुस्से में देखता है और कहता है ठीक है, इसका मतलब तुम खुद ऐसा नहीं करोगे। ईवो जो उसकी तरफ देखता है जान की तरफ और ईवो कहता है हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो जान कहता है तो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। ईवो शॉक में हो जाता है और जान जो आगे बढ़ने लगता है, ईवो की तरफ बढ़ने लगता है। ईवो डरते हुए पीछे होता है और कहता है नो, प्लीज़ आगे मत आओ, प्लीज़। मैं अपनी शिचन को बता दूंगा, हट जाओ, आगे मत आओ। देखो मैंने तुम्हारा कितना सारा काम किया, तुम्हारी बात मानी, प्लीज़ प्लीज़ आगे मत आओ। ईवो जो बहुत ज़्यादा डरते हुए पीछे होता है और ईवो जैसे ही पीछे होता है वहाँ पर एक वॉल आ जाती है, ईवो के पीछे दीवार आ जाती है
مطلب کہ جگہ ساری ختم ہو چکی تھی۔ ایبو جو کہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگ جاتا ہے، اور ایبو جو کہ روتے ہوئے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے نو پلیز نو۔ لیکن ایبو کی یہ غلط فہمی تھی کہ زان جیسا ایک سائیکو پرسن اسے اپنی بات منوانے سے بنا ہی چھوڑ دے گا۔ اب ایبو جو کہ رو رہا تھا، اور ایبو جو کہ بہت بری طریقے سے ایبو کی چیخنے اور رونے کی آواز آ رہی تھی، اور زان جو کہ اس کے کپڑوں کو زبردستی اس کی باڈی سے الگ کرنے لگتا ہے۔ ایبو چیختے ہوئے زان کے ہاتھوں کو بار بار خود سے دور کر رہا تھا، لیکن زان ایبو کے منہ پہ ایک تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے اب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایبو کو بالکل وہ نیکڈ کر دیتا ہے۔ ایبو بالکل ٹوٹ جاتا ہے، اور ایبو جلدی سے خود کی لیگس کو ہگ کر لیتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ زان کہتا ہے اب تم پورے 3 دن ایسے رہو گے تاکہ تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے۔ ایبو خود کے لگ کو ہگ کر کے روتے ہوئے خود کو ہگ کر لیتا ہے اور روتا ہے۔ ایبو اپنی باڈی کو کور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایبو کی پوری لیگس اور ایبو کی پوری باڈی ریویل ہو رہی تھی۔ ایبو خود کو ہگ کر کے رونے لگتا ہے، اور زان جو اس کی طرف دیکھتا ہے، اور زان کو کسی کی کال آتی ہے۔ زان کال کو اٹینڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا سائڈ پر چلا جاتا ہے۔ اب زان کال پر بات کرتا ہے اور کہتا ہے کسی طریقے سے بھی انہیں ایک لوکیشن نہیں دیکھنی چاہیے، بھلے 10 جگہ پر لوکیشن کر دو، لیکن ایک جگہ لوکیشن نہیں ہونی چاہیے۔ ایبو کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ایبو رو رہا تھا۔ ایبو کی لائف میں کبھی بھی اس کے ساتھ ایسا مس بیہیو کسی نے نہیں کیا تھا۔ زان اب چیئر پر بیٹھ جاتا ہے، اور ایبو خود کو ویسے ہی کور کیے ہوئے تھا اور رو رہا تھا۔ اب زان جو کہتا ہے رات ہو چکی ہے، مجھے سونا چاہیے، اور ایبو جو کہ وہیں پر روتے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ اب زان جو کہ ایبو کے لیے ایک پلو رکھ دیتا ہے، اور زان کہتا ہے اگر تمہیں کمفرٹیبل ہو تو تم وہاں سے اٹھ کر یہاں تک چل کے آنا اور یہاں پر سو سکتے ہو۔ ایبو کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتی ہیں۔ ایبو جانتا تھا زان اسے یہ ٹارچر کرنے کے لیے کر رہا ہے، اور زان جو آرام سے سو جاتا ہے۔ ایبو پوری رات روتا ہے، اور ایبو بہت برا فیل کرتا ہے۔ پوری رات سردی میں ایبو کانپتا رہتا ہے، اور ایبو کے کلوتھ بھی نہیں تھے۔ اب صبح ہو جاتی ہے۔ ایبو پوری رات نہیں سویا تھا، اور صبح تک اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ابھی تک اس کی آنکھوں کے آنسو بھی نہیں سوکھ رہے تھے، اسے اتنا ہرٹ ہوا تھا۔ زان جو کہ ایبو کی طرف دیکھتا ہے، اور ایبو جو کہ خود کو کرو کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ زان کہتا ہے جاؤ اور وہاں سے میرے لیے سامان لے کر آؤ جو میں لے کر آیا تھا، جو تم نے رکھا تھا۔ ایبو زان کی طرف دیکھتا ہے، اور اپنے گھٹنوں کو اور ٹائٹ کرتے ہوئے روتا ہوا فیس بنا کر زان کی طرف دیکھنے لگتا ہے ایک شوکنگ نظر سے، کہ یہ پرسن مجھے اس کنڈیشن میں کہہ رہا ہے کہ میں اٹھوں اور میں وہ سامان لے کر آؤں جو سامان اس نے مجھے لاسٹ نائٹ دیا تھا۔ تو ایبو جو کہ چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے۔ ایبو وہیں سے ہلتا بھی نہیں۔ زان کہتا ہے لگتا ہے تمہیں ایک بات نہیں سمجھ آتی، میں نے جو کہا ہے وہ کرو۔ ایبو جو پھر بھی نہیں اٹھتا۔ زان ایبو کے قریب آتے ہوئے ایبو کی آنکھوں میں دیکھتا ہے غصے میں، اور کہتا ہے بہت ہی زیادہ ڈھیٹ ہو، بچپن میں بھی تم ایسے ہی ڈھیٹ تھے۔ اب ایبو جو کہ زان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے آپ کو پتہ ہے میں نے کپڑے نہیں پہنے، تو میں کیوں لے کر آؤں وہاں سے سامان۔ زان ایک ڈیول اسمائل دیتا ہے اور کہتا ہے تمہیں میرے سامنے برا فیل ہو رہا ہے بنا کپڑوں کے؟ دیکھو میں تمہارا ہونے والا ہسبینڈ ہوں۔ ایبو شوک ہو جاتا ہے، اور تمہیں مجھ سے اس طرح برا فیل نہیں کرنا چاہیے۔ ایبو کہتے ہیں ہسبینڈ؟ آپ میرے ہسبینڈ نہیں ہو، اور نہ ہی میں کبھی آپ سے میرج کروں گا۔ مجھے آپ جیسے گندے پرسن سے شادی نہیں کرنی، اور میں آپ کو اپنا ہسبینڈ نہیں مانتا۔ زان
ایک ایول لک دیتے ہوئے کہتا ہے تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو میں چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے یہاں۔ ایبو روتے ہوئے غصے میں کہتا ہے میرے شیچن کاکا جلدی آ جائیں گے اور وہ تمہیں بہت بری سزا دیں گے اس سب کی۔ میں اپنے شیچن کاکا کو ایک ایک بات بتاؤں گا۔ زان کہتا ہے یہ بھی بتاؤ گے جو کل رات ہوا؟ ایبو کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں اور ایبو اپنا فیس نیچے کر لیتا ہے۔ زان اٹھتا ہے اور کہتا ہے چلو اب اپنے منہ سے ہی بتا دو وہ سامان کہاں رکھا ہے۔ ایبو کہتا ہے ٹیبل پر۔ تو زان اس ٹیبل سے وہ سامان لیتا ہے اور ایبو جو کہ دیکھ رہا تھا اس ٹیبل میں جو سامان تھا اسے زان نے اٹھایا اور اس میں ایک کالر تھا۔ ایبو اس کالر کو دیکھنے لگتا ہے۔ ایبو اپنے من میں سوچتا ہے اس پرسن کے پاس تو کوئی پیٹ نہیں، نہ کوئی ڈاگ نہ کوئی کیٹ، تو یہ پرسن کالر کیوں لایا ہے؟ شاید اس کے پاس شاید یہ یہاں پر پیٹ لے کر رکھنے والا ہے۔ تو زان جو کہ ایبو کے دیکھ کر ڈیول اسمائل رکھتا ہے اور وہ کالر لے کر ایبو کے پاس آنے لگتا ہے۔ ایبو جو کہ زان کو دیکھتا ہے اور زان جو کہ ایبو کی گردن سے پکڑنے لگتا ہے۔ ایبو کہتا ہے کیا کر رہے ہیں آپ، چھوڑیے مجھے۔ اور زان جو کہ ایبو کی گردن میں اس کالر کو زبردستی پہناتا ہے اور اپنے ہاتھوں میں چین پکڑتا ہے اور زور سے کھینچتا ہے جس سے ایبو کو ایک بری طریقے کا جھٹکا آتا ہے اور ایبو جیسے خود کو گھٹنے کو ہک کر کے بیٹھا تھا تو اس کا بیلنس بگڑ جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے اور ایبو خود کو کرو کر لیتا ہے اور ایبو من میں سوچتا ہے یہ پرسن میرے ساتھ اتنا گندا بیہیو کیوں کر رہا ہے۔ اب زان جو کہ کہتا ہے اب تم بالکل پرفیکٹ لگ رہے ہو۔ ایبو جو کہ روتے ہوئے زان کی طرف دیکھتا ہے اور ایبو کہتا ہے بس کر دو، اب مجھے جانے دو، پلیز پلیز مجھے جانے دو۔ زان جو ہنستا ہے اور کہتا ہے کیا ہوا تم اتنے سے تنگ آ گئے؟ اتنے موٹے موٹے آنسو مت گراؤ، یہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اور زان جو کہ ایبو کے قریب آتا ہے، ایبو خود کو پھر سے اپنے لیگس کو ہک کر کے خود کو چھپانے لگتا ہے اور زان جو کہ اس کے فیس کو اوپر کر کے اس کی آئیز کو کس کرتا ہے اور اس کے آنسوں کو لک کر لیتا ہے اور کہتے ہیں